أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لنا अल्ला नतवक्कल अल्लाह वमा और क्या है लना हमें यानी हमें क्या है हम क्यों ऐसा करें या हम क्यों ऐसा ना करें क्योंकि आगे लाम अलिफ ला आ रहा है तो फिर मतलब क्यों ना करें हो जाएगा। अल्लाह जो है ये अन प्लस ला है, इसको मिलाकर पढ़ते हैं तो ये बन जाता है अल्लाह। अन का मतलब होता है कि, और ला का मतलब है ना जो आगे जोड़ा है। ला नतवक्कला कि हम ना भरोसा रखें अल्लाह अल्लाह पर, कि हम अल्लाह पर भरोसा क्यों ना रखें। वक़द हदाना सुबुलना, और उसने तो हमें रहनुमाई दी, हमें हिदायत बख्शी हमारे रास्तों की। हमारे रास्तों की मुताद ये है कि वैसे तो हक की तरफ जाने वाला रास्ता असूलन तो एक ही रास्ता है जिसे सिरात मुस्तकीम कहते हैं, मगर मंजिल बुनियादी तौर पर एक है और इंसान मुख्तलिफ लोकेशन पर मौजूद हैं। उन्होंने मुख्तलिफ लोकेशन से जब एक मंजिल पर पहुंचना है तो वो ज़ाहिर है हर एक ने डिफरेंट रास्ते से आना है, होगा वो सीधा ही रास्ता। उस सेंस में ये प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। वैसे हिदायत का रास्ता अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से बात हो तो उसका मतलब वो एक ही रास्ता होता है। जैसे एक शख्स है, आदमी है, मर्द है, उसका जो रास्ता है फ़र्क है। उसने जब अल्लाह की इबादत करनी है तो मसलन उसने जिहाद पर भी जाना है, मसलन उसने मस्जिद में नमाज जाके पढ़नी है। एक खातून है, उसका रास्ता फ़र्क है, उसे मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे जिहाद पर जाने की उसको मुकल्लफ नहीं ठहराया गया। उन मानों में मुख्तलिफ लोग ज़िंदगी में मुख्तलिफ मकामात पर होते हैं। एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई है, तो उन्होंने फ़र्क चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। एक शख्स माल बेच रहा है, एक खरीद रहा है, तो दोनों का एटीट्यूड, अप्रोच जो है वो डिफरेंट है। कौन सी अप्रोच किस वक्त इख्तियार करनी है वो अल्लाह ताला ने रहनुमाई फरमाई है इंसान की। इंसान के शऊर में भी उसको रहनुमाई दी है और वही के ज़रिए भी अल्लाह के नबी और रसूलों की मदद से भी उसको रहनुमाई दी गई है। तो क्यों ना हम भरोसा करें उस रब पर जिसने हमें खुद हिदायत फरमाई है और हमें नज़र आ रहा है कि हम इस रास्ते पर जा रहे हैं तो मुश्किलें तकलीफ़ें आएँगी, बट इस रास्ते पे तो हमारे रब ने ही तो हमें रहनुमाई की है। तो फिर जो मुश्किलें तकलीफ़ें आएँगी, तो उनके ऊपर भी फिर वो अपनी हिकमत के तहत वही मदद और रहनुमाई फ़रमाएगा कि हमने उन मुश्किलों और तकलीफ़ों को कैसे बर्दाश्त करना है। वलनस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमूना, और हम तो सब्र ही करेंगे। सब्र जो है उसके साथ नून मुशद्दद आ गया। इस नून से मतलब में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस आ जाता है, इसे कहते हैं नून ताकीद। उर्दू में अब इसका तर्जुमा, अंग्रेज़ी में इसका तर्जुमा बुनियादी तौर पर होता नहीं है क्योंकि ये उसलूब इस्तेमाल नहीं होता। फिर हम इसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं लाम से भी एम्फेसिस है, नून मुशद्दद से भी एम्फेसिस है, तो फिर हम ज़रूर बिल-ज़रूर सब्र करेंगे। तो वो उससे ज़ाहिर है वो खूबसूरती या वो जो मकसद है वो सही समझ नहीं आता। सब्र ही करेंगे में भी बात समझ नहीं आती है, लेकिन बहरहाल अब ज़ुबान की मजबूरी है तो उस लिहाज से कुछ करेंगे। मकसद ये है कि हम बहुत ही सब्र करेंगे और साबित कदमी से काम लेंगे और मुकाबला भी करते रहेंगे और जदा-फदा भी नहीं करेंगे। अला मा आज़ैतुमूना, आज़ैतुम, तुमने अज़ियत दी। अब उसके आगे ना जोड़ना था, तो फिर जोड़ने के लिए मीम के ऊपर पेश लगा दी गई और एक वाव ऐड कर दी गई, ये ओरिजिनली नहीं थी। तो आज़ैतुमूना, जो तुम हमें ईज़ा पहुँचाओगे, जो भी तुम हमें तकलीफ दोगे, हम उसके ऊपर सब्र ही करेंगे। वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, और अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए भरोसा करने वालों को। तवक्कुल की जो बुनियाद है वो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की हिदायत है, अल्लाह की रहनुमाई है।
یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، جو بھی ہوگا اسی کی مرضی سے ہوگا، تو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب کوئی تکلیف، پریشانی، مسئلہ پیش آئے اس کے رستے پہ چلنے پر، تو اس پر ثابت قدمی دکھانی چاہیے، حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور کیوں نہ ہم بھروسہ رکھیں اللہ پر، اور اسی نے تو ہمیں ہدایت دی، اسی نے تو ہمیں رہنمائی فرمائی ہمارے راستوں کی، اور ہم صبر کریں گے اس پر جو بھی تم ہمیں اذیت دو گے، ایذا پہنچاؤ گے، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، لرسولہم اپنے رسولوں سے، اب یہ پھر وہی والا ایمفسس آ رہا ہے، لَنُخْرِجَنَّکُمْ، ہم تو تمہیں نکال کر ہی چھوڑیں گے، من ارضنا، اپنی سرزمین سے۔ یہ ارض کا لفظ جو ہے زمین اس کا مطلب ہے، لیکن یہاں قرآن میں اکثر جب استعمال ہوتا ہے تو یہ پلینٹ ارتھ کے کانٹیکس میں استعمال نہیں ہوتا، کرۂ ارض کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، ہماری زمین کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یہ زمین، ہماری سرزمین، اس معنوں میں اکثر استعمال جنرلی اس کا ہوتا ہے۔ ویسے جب السماوات والارض آئے گا تو وہاں پھر کرۂ ارض ہوتا ہے۔ تو ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال کریں گے، ہم تو تمہیں جلا وطن کر دیں گے۔ یہ مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو لوگ بھی حق کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو ان کی برائیوں پر تنبیہ کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، تو اس کا جو ایونچول جواب آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی تم ہماری جان چھوڑ دو، ہمارا ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، او لتعودن فی ملتنا، یا ہم تمہیں لوٹا کر لے آئیں گے اپنی ملت میں۔ آئین، واو اور دال، آدھا یعودو کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام شروع کرنے کے بعد اس کی ابتدا کی طرف دوبارہ لوٹنا، اعادہ کرنا۔ تو یعودو وہ لوٹتا ہے، تعودو تم لوٹتے ہو، لا تعودن تم لوٹو گے، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پھر تو تم ورنہ پلٹ کر تم واپس آؤ گے ہماری ملت میں، یا ہم تمہیں نکال دیں گے یا تم ہماری یہ بات مانو گے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو گے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے، جب دشمنوں نے، قوم کے لوگوں نے جو رسولوں کو نہیں مانتے تھے ایسی سخت بات کی فائنل نوٹس دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے رسولوں کا ظاہر ساتھ نہیں چھوڑا اور ان کو یہ وحی فرما دی، لَنُحْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ضرور بالضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو۔ یہ جو ظالم ہیں جو تمہیں دھمکیاں دے رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ کائنات کا پروردگار ہے، اس کے اختیار میں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، کسی ظالم کی کوئی حیثیت نہیں۔ ظالم ترین جو شخص گزرا ہے دنیا میں وہ فرعون ہے، اس فرعون کی کیا حیثیت ہے، کہاں ہے وہ اس وقت، عبرت کا نشان ہے۔ ہمارے دور میں ظالم ترین شخص جو گزرا ہے وہ ہٹلر تھا، اس ہٹلر کا کیا ہوا، کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے خودکشی کر لی، اس کی لاش کہاں ہے، مار کھپ گیا، دفعہ دور ہو گیا، دنیا اس کے ظلم سے خالی ہو گئی۔ یہ انسان جب اقتدار کی مسند پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جو حبیب جارو نے کہا نا تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا، اس کے بعد لوگ مر کھپ جاتے ہیں اور کسی کو ان کی خدائی یاد بھی نہیں رہتی۔ خدا یہ کہ کوئی ظلم کر رہا ہو اللہ کے رسولوں پر، ان کے ماننے والوں پر، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دنیا میں ہی یہ بشارت دے دیتے ہیں کہ ہم ظالموں کو ہر حال میں ہلاک ہی کر کے رہیں گے،
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ اور کہا کافروں نے اپنے رسولوں سے کہ ہم تمہیں نکال کر رہیں گے اپنی سرزمین سے، یا تمہیں واپس آنا پڑے گا ہماری ملت میں۔ پس وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اب جو آپ کے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں کوئی بھی لفظ آتا ہے، آپ اس سے کوئی ملتا جلتا لفظ سوچیں گے تو آپ کو آدھے سے زیادہ الفاظ ایسے ہیں، شاید 80% الفاظ ایسے ہیں کہ اردو میں آپ کو کوئی لفظ اس سے ملتا سمجھ آ جائے گا۔ تو اب جب اس کو دیکھتے ہیں لَنُسْكِنَنَّكُمْ، تو آپ کو یہ ایک فیلنگ آتی ہے کہ ہاں اس میں سکون کا لفظ ہے، ساکن کا لفظ ہے۔ تو ساکن کون ہوتا ہے؟ جو ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، جو سکون کیے ہوتا ہے، رکا ہوا ہوتا ہے۔ کہیں سکونت اختیار کرنے والے کو ساکن کہہ سکتے ہیں۔ تو اردو میں ساکن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ اس کا مطلب ہے، اس میں روٹ کیا ہو سکتا ہے۔ مسکن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنے کی جگہ، سکونت کی جگہ۔ تو روٹ اس میں ہو سکتا ہے سین، کاف اور نون، سکنا یسکنو۔ اب سکنا یسکنو آپ کو نہیں ہوگا معلوم کہ یہ اس پہ کیا آنا ہے، کس والے باب کو فالو کر کے آ رہا ہے، لیکن سین کا نون کا کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے سکونت اختیار کرنا، آباد ہونا۔ اب آپ دیکھیں یہ نون سین کے اوپر جو پیش ہے، تو مثلا ابھی ہم نے جو ابواب پڑھے ہیں اس میں ہمیں پتا ہے باب افعال کے اوپر پیش آتی ہے۔ اس کو اگر ہم باب افعال میں کنورٹ کریں تو یہ بن جائے گا اسکنا یسکنو۔ تو سکنا یسکنو ہو گیا آباد ہونا، تو اسکنا یسکنو ہو جائے گا آباد کرنا۔ تو یسکنو وہ آباد کرتا ہے، نسکنو ہم آباد کرتے ہیں یا ہم آباد کریں گے۔ تو اس سے ایک کانسیپٹ آپ ریلیٹ کر کے تھوڑا سا اس کا بریک ڈاؤن کر کے آپ کو مطلب سمجھ آ جائے گا، اور صحیح اور بہتر مطلب سمجھ آئے گا۔ وَلَنُسْكِنَنَّ، اور ہم ضرور آباد کریں گے، کم تم کو، الارض زمین میں، یعنی سرزمین میں، من بعدہم ان کے بعد۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ماننے والوں سے یہ وعدہ کیا بنیادی طور پر کہ ان ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں گے، اور ہم تمہیں اس زمین میں ان کی جگہ بسائیں گے، یعنی تم پھر اقتدار میں آؤ گے جیسا رسولوں کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے تھے، اس صورت کے نزول کے شاید 15 سال کے اندر اندر پورے جزیرہ نما عرب کے اندر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور وہ لوگ جو دھمکیاں دیتے تھے، جو ظلم کرتے تھے، جنہوں نے جلا وطن بھی کیا، جنہوں نے قتل بھی کیا، وہ سب کے سب یا مارے گئے یا انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، الٹا وہ مسلمانوں کی ملت میں آ گئے۔ مگر اس کے ساتھ بھی ایک شرط ہے، ذالک لمن خاف مقام، یہ اس کے لیے ہے۔ ذالکہ جب ٹیکسٹ میں آئے گا تو پیچھے والی بات کی طرف ریفر کرے گا، اس کے معنوں میں ہوگا۔ عام بول چال میں ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ، ہذا کا مطلب ہوتا ہے یہ اس کے لیے ہے من خاف، جو ڈرا، مقامی۔ اب مقامی بھی مقام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مقام ہم کسی جگہ کو کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر قامہ یقومو کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، اور مقام جو ہے وہ ظرف ہے مفعل کے وزن پر، بالکل جیسے مسجد ہوتا ہے مفعیل کے وزن پر۔ تو ظرف کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونے کی جگہ یا کھڑے ہونے کا وقت۔ تو جو ڈرا مقامی، میرے مقام سے، مطلب یہ کہ میرے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرا، کیونکہ ایک وقت آئے گا، ایک مقام آئے گا جب ہم اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، وہاں کھڑے ہوں گے اور جواب دیں گے اپنے اعمال کا، جس کے لیے سورہ رحمان میں آتا ہے کہ من خاف مقام ربی، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ایک جنت بھی نہیں ہوگی، 2 جنتیں ملیں گی۔ تو جو ڈرا میرے آگے کھڑے ہونے سے، جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، وہ پھر جب خوشی آئے گی
تو اس پر جس طرح شکر کا رویہ اختیار کرے گا، اور جب تکلیف آئے گی اس پر جس طرح صبر کا رویہ اختیار کرے گا، مصیبت کا مقابلہ کرے گا، اللہ کے احکامات کی ہر حال میں پیروی کرتا رہے گا، تو اس کے لیے پھر یہ بشارتیں بھی ہیں۔ وخاف وعید، اور جو ڈرا میری وعید سے، وعید وعدہ اچھے سینس میں ہوتا ہے، وعید دھمکی کے معنوں میں ہوتا ہے، اور جو میری وعید سے ڈرے گا۔ بنیادی طور پر یہ بھی وعیدی تھا، وعیدی جو ہے اس کی یہ ختم ہو گئی، یہ ختم کرنے کی آپشن ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کریں گے، اس سے اگلی آ جائے گی انشاءاللہ، انید آئے گا اس کے اینڈ میں، تو وہاں آپ جب وقف کریں گے تو انید پر روکیں گے، تو اس لیے یہاں وعیدی بھی ہو سکتا تھا لیکن وعید پر روکیں۔ یہ اگر آپ مزید غور کریں تو مثلاً عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں قرآن شریف میں ریپیٹیشن کم ہوتی ہے، بلکہ حذف کر دی جاتی ہیں چیزیں، مگر یہاں پر خافہ ایک دفعہ آیا پھر دوبارہ بھی آ گیا۔ آپ اس کو فرض کریں ہم یہ والا خافہ نہ ہوتا تو کیسے پڑھتے؟ ذالک لمن خاف مقامی وبعید۔ اب وبعید جو ہے اس کے اندر، اس کے لیے اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں عیب تنافر۔ یہ ایک ہی لفظ جب دو دفعہ آتا ہے تو وہ اٹکتا ہے، اس پہ زبان اٹکتی ہے۔ تو یہاں فلو اللہ تعالیٰ نے اس طرح خوبصورت قائم رکھا ہے کہ خافہ کو ریپیٹ کر دیا۔ زیادہ تر جگہوں پہ خافہ جو ہے وہ محذوف ہو جاتا ہے، اس سے ایجاز پیدا ہوتا ہے، عبادت میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں اس کو دوبارہ بتا دیا گیا، حالانکہ یہاں ایک بار سے بھی کام چل سکتا تھا، لیکن پھر اس کا جس کو فلو کہہ لیں، وزن کہہ لیں، وہ خوبصورت نہیں رہنا تھا۔ تو لمن خاف مقامی وخاف بعید، اس میں آپ کہیں کتنا زیادہ فلو ہے، کیسے الفاظ خوبصورتی سے بہتے چلے جاتے ہیں۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور ہم ضرور آباد کریں گے تم کو زمین میں ان کے بعد، یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور پیشی سے ڈرے اور جو میری وعید سے ڈرے۔ وَاسْتَفْتَحُوا میں فے تے اور ہے، بنیادی طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنا۔ اس سے پھر انہی روٹ سے مل کے جو لفظ بنتا ہے فتح، وہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور فاتح وہ ہوتا ہے جس کے سامنے دروازے کھل جاتے ہیں، جو آ کے شہر کے دروازے کھول کے ان پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اور اردو میں ہم کھولنے کے معنوں میں ویسے استعمال کرتے ہیں اسی سے ایک لفظ، وہ لفظ ہوتا ہے افتتاح۔ عربی میں ویسے ایک اسم الآلہ ہوتا ہے مفعال کے وزن پر، مفتاح، اس کا مطلب ہوتا ہے چابی، کھولنے والی، لیکن فتح اردو میں استعمال ہوتا ہے، فاتح اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور الف سین تے عام طور پر جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو طلب کرنا، کسی چیز کی خواہش کرنا۔ تو استفتحو کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فتح چاہی، دشمن کے اوپر اپنا غلبہ چاہا، اور اس کا مطلب فیصلہ چاہنا بھی ہو سکتا ہے۔ جو فتح کرنے کا مطلب فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے، مسئلے کو کھول دینا، اس کو سالو کر دینا۔ جب آپ فیصلہ کر دیتے ہیں تو بس وہ چیز کھل کے سالو ہو جاتی ہے، جیسے گرہ کھول دی جائے تو چیزوں کا ایک سائڈ پہ لگ جاتی ہیں اور فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے فیصلہ چاہا، انہوں نے فیصلہ کنہوں نے چاہا؟ بنیادی طور پر کافروں نے چاہا، انہی کے لیے یہ بات ہو رہی ہے ان کے سیغے سے، جو پچھلی آیت میں بھی آ رہی ہے۔ تو ان کو رسولوں کو جھٹلانے کا اتنا جوش تھا کہ وہ بار بار کہتے تھے کہ اچھا اگر تم رسول ہو، اچھا اگر ہم ایسے ہیں، اگر ہم برے ہیں، اگر ہم خدا، جاؤ پھر عذاب لے کے آؤ، جس کی دھمکی دے رہے ہو جاؤ پھر لے آؤ، پھر کر لو فیصلہ، ایک دفعہ کام ختم ہو جائے۔ وہ یہ مانگتے رہتے تھے۔ اللہ کے رسول جو ہے وہ ہماری طرح تو ہوتے نہیں تھے۔ ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں پتہ لگا کہ فلاں غیر مسلم نے فلاں غلط کام کیا یا کسی مسلمان پر ظلم کیا، تو ہم جھولیاں بھر بھر کے اس کو بد دعائیں دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں ہی اس کو عذاب آ جائے، اور اس کی قبر عبرتناک ہو، اور اس کی موت عبرتناک ہو، اور ٹھیک ہے، مطلب جو مظلوم ہے وہ ظالم کے خلاف دعا تو کر سکتا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اللہ کے رسولوں کا یہ طریقہ کار نہیں تھا۔ جو کافر اور مشرک تھے وہ انہیں تنگ کرتے تھے، ظلم کرتے تھے،
مذاق اڑاتے تھے اور ایسے تانے دیتے تھے، تو اگر وہ اللہ سے دعا کر دیتے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ یہ بڑے برے ہیں ان کو تباہ کر دے، تو بہت امکان ہے اللہ تعالیٰ تباہ کر ہی دیتا۔ وہ اپنی نرمی سے، محبت سے انہیں بار بار سمجھاتے بھی تھے اور اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ انہیں ایمان عطا فرما۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ اب حجت تمام ہو گئی ہے، انہوں نے نہیں مانا، تو پھر اللہ خود اپنے رسولوں کو یہ فرما دیتا ہے کہ اب ان کے خلاف دعا مانگو، اب میں نے فیصلہ کر لیا، اب ان کو ہدایت نہیں ملنی۔ تو جب وہ سٹیج آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وَخَابَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ خوابہ کا مطلب ہوتا ہے ناکام ہو جانا کسی مقصد میں، ناکام ہونا، ناکام کہہ لیں، نامراد کہہ لیں۔ جبار جو ہے وہ ذرا سرکش، ضدی، جابر، جبر کرنے والا، اور عنید بھی جو ہے وہ اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اناد، دشمنی، دشمن۔ تو ہر سرکش اور ضدی یا ہر سرکش دشمن وہ ناکام ہوا، وہ نامراد ہوا۔ جنہوں نے بھی اللہ کے رسولوں کو تنگ کیا، ان کی بات نہیں مانی، ان کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی، وہ نامراد رہے، کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ تاریخ اس چیز پر شاہد ہے۔ ہم تو خیر قرآن کے ماننے والے ہیں، تو قرآن بھی اس چیز پر شاہد ہے، ہمیں تو وہیں سے پتہ لگ جاتا ہے، ہمیں تاریخ کی جو انفارمیشن ہے وہی قرآن سے ایکوریٹ انفارمیشن مل جاتی ہے۔ اس چیز کو اپنی زندگی میں بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو رسولوں کے رستے پر چلتے ہیں، ہم میں سے وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلیں گے، وہ کامیاب ہوں گے، وہ ناکام نہیں ہوں گے۔ اگر اللہ نے کوئی آزمائش رکھی ہوگی سیدھے رستے پر چلنے میں، تو وہ اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت، اللہ کی مشیت۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گئے، آپ کو بابڈا میں نوکری مل گئی اور آپ نے کہا کہ وہ فلانا شخص تو رشوت لیتا ہے اور وہ بڑا کامیاب ہے، اس کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد دنیا کی ہے نعمت ہے، اس پر اللہ بڑا مہربان ہے، اس نے اپنے گھر کے باہر ھذا من فضل ربی بھی لکھوایا ہوا ہے۔ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو آپ کی مخالفت کرے گا، آپ کی نافرمانی کرے گا، وہ نامراد ہوگا۔ یہ ہمارے اوپر بھی یہی رول ہے، یہ اللہ کا رول ہے، یہ ہر ایک پہ یہ اپلائی ہوتا ہے۔ دنیا میں بعض اوقات ہماری کوتاہ نظری ہوتی ہے، یہ اللہ کی حکمت کے تحت ظالموں کو ڈھیل ملی ہوتی ہے، ادروائز کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، ہر انسان کو اندر سے بھی معلوم ہے۔ اور اگر دنیا کی چکا چوند سے آدمی بعض اوقات کنفیوز ہو جائے تو قرآن شریف میں اس کی بار بار یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ کامیابی صرف اور صرف اپنے رب کے حکم ماننے میں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کرنے میں ہے۔ اور اگر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر انسان چل جائے تو پھر تو جو ٹرانسلیشن کی ہے علامہ اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، پھر تو یہ دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، پھر تو لوح قلم بھی انسان کو مل جائے اگر وہ اپنے نبی پاک سے صحیح معنوں میں وفا کرے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے فیصلہ مانگا اور ہر سرکش اور دشمن یا ہر سرکش اور ضدی نامراد ہوا۔ من ورائہ جہنم، ورا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے ہونا، ہٹ کر ہونا، آگے ہونا، سائیڈ پہ ہونا، بیسیکلی سامنے نہ ہونے کے لیے ورا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو من ورائہ جہنم، اس کے آگے جہنم ہے۔ اس دنیا میں وہ نامراد ہوں گے، جو رسولوں کا انکار کرتے تھے وہ تو لازماً دنیا میں ہی نامراد ہو جائیں گے، اور اس کے آگے جہنم ہے، وہاں پہ بھی انہیں عذاب ہی ملے گا یا ختم نہیں ہو جائے گا۔ وَيُسْقَى، سقا یسقی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پلانا، جیسے ساقی کا لفظ ہے، یسقا پیسو وائس ہے، اور وہ پلائے جائیں گے، انہیں پینے کو ملے گا من ماء صدید، سدید کے پانی میں سے۔ سدید کا پانی ویسے تو یہ سدسل ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روکنا یا روکنا، رک جانا یا روک دینا، مگر جو لفظ ایز سچ استعمال ہوتا ہے یہ
ऐसे पानी के लिए इस्तेमाल होता है, एक तो पीप होती है और एक ज़ख्म में से पानी रिसता है, जिसमें पीप भी होती है और खून भी होता है। ये उसको सदीद कहते हैं। और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए असल में जो वहाँ पर पीने को मिलेगा, वो ज़ाहिर-सी बात है हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते, जो हमारी इमेजिनेशन में करीब-तरीन चीज़ हो सकती थी, अल्लाह ताला ने उन अल्फ़ाज़ के ज़रिए हमें समझाया है। तो ये जो यहाँ पर लोगों को खुशनुमा मशरूब पीने का शौक है, अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का शौक है, जिसकी खातिर वो अपने रब की नाफ़रमानी कर देते हैं, वहाँ पर जाके अंजाम में क्या मिलेगा, वो ये मिलेगा। तो ये जहन्नम की जो यहाँ पे अल्लाह ताला ने मंज़र कशी की है, ये भी ख़ैर कुरान की खूबसूरती अपनी जगह है कि जिस तरह मुख्तसर अल्फ़ाज़ में अल्लाह ताला बयान फ़रमाते हैं किसी भी चीज़ को, ऐसे बिल्कुल महसूस होता है कि उसका मंज़र सामने वाज़ेह हो गया और अंदर से इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब जहन्नम के अज़ाब को अल्लाह ताला बयान करते हैं, जब एक्चुअल अज़ाब देखने को नऊज़ बिल्लाह जिसको मिलेगा, तो क्या हाल होगा। मिन वराइही जहन्नम व युस्क़ा मिन माइन सदीद, उसके आगे जहन्नुम है और वो पिलाए जाएँगे लहू वाली पीप से। जीम, रे और ऐन। जरअ यजरऊ का मतलब होता है पानी को पीना। फिर जो एक घूँट के जितना पानी होता है ना, उसको जुरा कहते हैं। और ये अगर किसी ने पुरानी उर्दू की किताबें पढ़ी हो, तो ये जो शराब के वो इतनी मिकदार होती थी, जो बस एक घूँट के बराबर होती थी, जो इनकी तेज़ शराब होती है, तो उसको भी कहते थे कि उसमें उसको एक जुरा डाल के दिया। इससे फिर बाब तफ़ाउल है। बाब तफ़ाउल में तकल्लुफ़ पाया जाता है। उसमें किसी चीज़ को ज़रा एफ़र्ट करके करना पाया जाता है। तो यतजर्रउहू, वो उसको बड़ी मुश्किल से एक-एक घूँट करके पिएगा। ज़ाहिर-सी बात है, ये जो पानी पीने को मिलेगा, जिसमें पीप और खून होगा, ये तो कोई पीना नहीं चाहता। मगर इतनी प्यास होगी, इतनी अंदर से इंसान को तपश होगी, तकलीफ़ होगी कि वो इसको भी पिएगा। मगर पिएगा कैसे? पिया तो जाएगा नहीं। तो जब वो पीने लगेगा, तो एक घूँट भी मुश्किल से उतारेगा। अब ये इसका मफ़हूम है। अब हम इसको तर्जुमा करेंगे, वो घूँट-घूँट करके पीने की कोशिश करे। वला यकादु युसीगुहु, सागा यसीगु होता है किसी चीज़ का खुशगवार होना, युसीगु होता है किसी चीज़ को खुशगवार करना, पीने की चीज़ मिसाल के तौर पे। तो अब वो उसको खुशगवार नहीं कर सकेगा। मतलब ये है कि जब आप पानी पीते हैं और खुशगवार पानी होता है, तो आप उसके ज़रिए अपनी पूरी अंदर तक पूरी रूह को सैराब कर लेते हैं। ला यकादु, कादा यकादु किसी काम करने के करीब होना लेकिन कर ना पाना। तो वो नहीं कर सकेगा युसीगुहु, उसको ज़रिए वो क्वेंच नहीं कर सकेगा, या बामावरा तर्जुमा या ये बनेगा कि वो उसको हलक से उतार नहीं सकेगा। ये सिचुएशन होगी। अब सिर्फ़ एक इंसान को ये जो पानी पीना है, जो रोज़ाना की बुनियाद पे हम कितनी दफ़ा दिन में पानी पीते हैं, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, उसकी मंज़रकशी से ये समझ आ जाती है कि कितना सख्त अज़ाब है, कितनी अल्लाह ताला को नाराज़गी है उन लोगों से, जो हक़ का इनकार कर देते हैं। क्योंकि हक़ का इनकार कर देना तकब्बुर है। आपसे किसी ने कहा कि मुझे फलाँ काम कर दो, बॉस ने कहा कि मेरा काम कर दो, आपने बॉस का इनकार कर दिया। बॉस को गुस्सा आ जाएगा, बॉस नौकरी से निकाल देगा, क्या हो जाएगा? मगर आपने बॉस को इनकार किया, तो हो सकता है उसने काम आपको सही कहा, हो सकता है आपने गलत कहा और आप कहते हैं ठीक है, बॉस है, मैं क्यों नौकरी कर लूँगा, मेरे लिए तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। जब आप किसी को इनकार करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आप समझते हैं कि ये मेरे ऊपर नहीं है, मैं इसके बराबर हूँ या मैं खुद ही इससे बेहतर हूँ। हक़ तो अल्लाह की तरफ से आता है। जो हक़ का इनकार कर देता है, वो अल्लाह के मुकाबले में अपने आप को बड़ा करता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबी ने पूछा कि अगर मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ तो ये इसमें तकब्बुर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह ताला जमील है, वो जमाल को पसंद फरमाता है। यानी अच्छे कपड़े पहन लो, पहनो,
تکبر تو یہ ہے کہ تو حق کا انکار کر دے اور اپنے بھائی کو حقیر. تو یہ حق کا انکار کرنا اپنے رب کے آگے اکڑنا ہے، اور جو اپنے رب کے آگے اکڑے گا تو رب متکبر ہے. اس کے سامنے جو تکبر کرے گا تو رب کو اس پر شدید غصہ ہے، اس کا جو عذاب ہوگا وہ بھی انتہائی شدید ہوگا. وہ یہ معمولی چیز ہے ہی نہیں کہ انسان اپنے رب کو کوئی حیثیتیاں دے اور اپنے آپ کو اس سے بڑھ کر سمجھنا شروع کر دے. یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ پھر جس طرح کی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی اس طرح سے ہی رکھا ہوا ہے اس کو. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور آئے گی موت اس کے پاس، من کل مکان، ہر جگہ سے، ہر جانب سے اس پر موت پلی پڑ رہی ہوگی. موت اس کو ہر لمحہ ایسے محسوس ہوگا کہ وہ بس مرا کہ مرا. وما ہوا بمیت، اور وہ مر نہیں سکے گا، وہ مردہ ہو نہیں سکے گا. وہ چاہے گا مرنا اور وہ تب بھی نہیں مر سکے گا. ایک جگہ قرآن شریف میں آتا ہے سورہ مومن میں، وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، لوگ کہیں گے جہنم کے داروں کے مالک سے، کہیں گے کیا؟ ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ اپنے رب سے ہماری خاطر دعا کر، ہم اتنی تکلیف میں ایک دن کے لیے عذاب کم کر. یہ نہیں کہ ہمیں یہاں سے نکالنے کی تو بڑی خواہشیں کریں گے اور پتہ لگ جائے گا کہ نہیں نکل سکتے. وہ ایک دن کے لیے کہیں گے عذاب ہی کم ہو جائے. قالوا ولم تک تأتیکم رسولکم بالبینات، تو وہ کہے گا کہ تمہارے رسول نہیں آئے تھے روشن نشانیاں لے کے. یہ سوچنے کی بات ہے. یہ سب جو منظر کشی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، یہ سوچیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح صحیح پکچر کھینچ دیا کہ یہ ہونا ہے. جب یہ ہونا ہے تو اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو، اس سے بچ جاؤ. سمپل ایز دیٹ. تو یہی انہوں نے سوال کیا کہ تمہارے پاس رسول نہیں ہے کھلے نشانیاں لے کے. انہوں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا، تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی، تم اس وقت اکڑ کے بیٹھے تھے، تم اس وقت تکبر کر رہے تھے. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں. قالوا فدو، وہ جو جہنم کے پہرے دار ہیں وہ کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے پھر پکارو. تمہارے پاس رسول آئے تھے، تم نے اس وقت تکبر کیا، ان کی بات نہیں مانی، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں چلے. اب چیخو، اب پکارو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا رائے گائی جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح مرنا چاہیں گے تو نہیں مر سکیں گے. ایک دن کے عذاب کی تخفیف نہیں ہوگی. موت سے تو بندہ بالکل ہی چھوٹ جائے. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اب یہ عذاب تھا صرف یہ پینے کا ایک عذاب بتایا گیا، اور اس کے بعد اس سے آگے مزید غلیظ عذاب ہوگا. غلیظ عربی زبان میں سخت کو کہتے ہیں، گاڑے کو یا سخت. تو سخت تر عذاب ہوگا، مزید سخت عذاب اس سے آگے ان کے لیے موجود ہوگا. یہ تو ابتدا ہے کہ وہ پینوں کو کیا ملے گا. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، وہ گھونٹ گھونٹ کر کے اسے پینے کی کوشش کرے گا اور اس کو حلق سے اتار نہیں سکے گا، اور موت پلی پڑ رہی ہوگی اس پر ہر طرف سے، اور وہ مر نہ سکے گا. اور اس سے آگے اور سخت عذاب اس کے لیے موجود ہوگا. اب انسان یہاں بنیادی طور پر سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، کسی نے نہیں اپنے رب کی کو بات مانی یا کچھ باتیں نہیں مانی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں قبول کیا، لیکن اتنے اچھے کام بھی تو کیے، سوشل ورک بھی کیا، سچ بھی بولا، دیانتداری سے کام بھی کیا، اللہ کے رسول کو نہیں مانا. بنائی کا پتہ ہے رسولوں کے نہ ماننے والے کی بات ہو رہی ہے. پھر جو رسولوں کی امتیں ہیں جنہوں نے زبان سے مان لیا اور عملاً نہیں مانا، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. بٹ ایک شخص ہے جس نے زبان سے نہیں مانا لیکن ویسے اتنے اچھے کام کیے، تو ان کاموں کا کیا ہوگا؟ تو مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. اپنے رب کا انکار کیا کون؟ اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین جو تھے وہ مشرکین مکہ تھے. اپیرنٹلی یہ صورت بھی مکہ میں اتری ہے. تو مشرکین مکہ رب کو تو مانتے تھے، شرک کرتے تھے نا. شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ماننا
اور اللہ کے ساتھ اس کے شریک ٹھہرانا کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے، بیٹا مجھے فلاں بزرگ یا دیوتا دیں گے، جو ہماری فصل اچھی ہے وہ فلاں بزرگ یا دیوتا کریں گے، اللہ سے شریک ٹھہراتے تھے۔ رب کو تو مانتے تھے، انکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن جب آپ رب کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح اس کو ماننے کا حق ہے، تو یہ بھی انکار ہی ہے، یہ کفر ہی ہے۔ تو شرک جو ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے کفر ہی ہے۔ دین میں اللہ کو وہی ماننا کوئی معنی رکھتا ہے جو کامل توحید کے ساتھ۔ اگر توحید نہیں ہے، چاہے اس کی ذات میں شرک کریں، چاہے اس کی صفات میں شرک کریں، چاہے اس کی اطاعت میں شرک کریں، یہ سب شرک ہیں اور یہ سب کفر ہیں۔ اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی اصل میں محذوف ہے، یہاں یہ تھا کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہیں، کرمادن، رماد کہتے ہیں راکھ کو، جب چولہے کے اندر جو بچ جاتی ہے نا، تو خاکستر جس کو کہتے ہیں، تو ان کی مثال ہے راکھ کی۔ اشتدت، یہ باب افتعال اب ہم نے پڑھا ہے، شدید ہوئی بھی اس کے اوپر، الریح، ہوا، فی یوم عاصف، ایک ایسے دن میں جو آصف تھا۔ آصف جو ہے نا، یہ جیسے قاسم معقول ہے سورۃ الفیل میں، قاسم معقول کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، ریزہ ریزہ۔ تو اصفا یا اصفو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چورا چورا کر دینا، ریزہ ریزہ کر دینا۔ بنیادی طور پر یہ آصف جو ہے نا، اصل میں تو ریح کی صفت ہے، یعنی ایسی تیز ہوا جو جب چلے تو چیزوں کو ریزہ ریزہ کر دے، جیسے یہ ٹوسٹر چلتے ہیں زیادہ تر امریکہ وغیرہ میں۔ تو ایک ایسا دن جو آندھی والا دن ہو، یعنی یومن آصف کا پھر مطلب ہو جائے گا اس میں آصف کے اندر ہوا موجود ہے، یہاں تو ری آ گئی مگر اس آصف میں بھی وہ تیز آندھی موجود ہے۔ تو تیز آندھی والے دن پھر ہوا چلے، اور ہوا کیا چلے، شدت کے ساتھ چلے، کیسے چلے کہ شدت کے ساتھ چلے اس راکھ کے اوپر، یعنی ایک جگہ راکھ کا ڈھیر ہے جو انسان نے اپنے اعمال اکٹھے کیے، اور ایک دن ہے جو آندھیوں والا دن ہے، بہت ہی سخت دن ہے، اور اس دن کے اندر تیز ہوا چلے تو اس راکھ کو اڑا کے لے جائے، اس راکھ کی کیا حیثیت ہوگی؟ کوئی حیثیت نہیں۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کے اعمال کی جنہوں نے اپنے رب کو کامل توحید کے ساتھ قبول نہیں کیا، اس پر ایمان اس طرح نہیں لائے جس طرح ایمان لانا چاہیے۔ جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہودی عیسائی کہتے تھے ہم بھی ایمان لاتے ہیں، ہم بھی ایمان لاتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر یہ ایمان لائے اس طرح جیسے تم ایمان لائے ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، اس طرح جو ایمان لائے ہیں وہ ایمان ہے۔ اگر اپنی مرضی کا ایمان لے کے آئے ہیں کہ ہاں جی یہ باتیں تو ہم اللہ کی مانیں گے، یہ باتیں اپنی بیوی کی مان لیں گے، یہ باتیں باس کی مان لیں گے، یہ باتیں نفس کی مان لیں گے، تو پھر جو مرضی ساتھ میں سائیڈ میں عمل کیوں، کیونکہ نیک عمل تو ہر کوئی کرتا ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی مولانا ہے، چاہے کوئی ڈاکو ہے، چور ہے، ملاوٹ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی نیک عمل تو وہ بھی کرتا ہے۔ نیکی کا کانسیپٹ ہر جگہ موجود ہے، انسان جینوئنلی بھی نیکی کرتا ہے چاہے ساتھ میں دوسرے غلط کام کر رہا ہو، اور انسان اپنے ذات کو مطمئن کرنے کے لیے بھی نیکی کی کام کرتا ہے۔ تو سوشل ورک بھی کرتے ہیں لوگ، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں جتنا فتویٰ مل جائے اس کے لحاظ سے، بہت سارے نیک کام لوگ کرتے بھی ہیں، مگر کچھ معاملات میں وہی لوگ جو ہیں بہت برے کام کرتے ہیں، ملاوٹ کر کے لوگوں کے بچوں کو مار دیتے ہیں، جو ملاوٹ زدہ چیزیں استعمال کرنے وجہ یا دوائیاں ناقص کھانے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ دوسری طرف وہ حج کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ حج پہ جانے سے لوگوں کا خیال ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، عمل چاہے جاری رکھیں، توبہ کریں ہی نہ، اس کو کنٹینیو رکھیں اور ہر سال جا کے حج کریں اور ساری چیزیں معاف کرا لیں۔ جو بھی یہ کام کریں گے، یا جو اس آیت میں ڈائریکٹ ایڈریسی ہیں، جو مشرکین مکہ ہیں، جو حجوں کی خدمت بھی کرتے تھے، بڑے سخی بھی تھے، غریبوں کا بھی خیال کرتے تھے، بہادر بھی تھے بہت زیادہ، بہت ان کے اعمال اچھے بھی تھے،
ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے، مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف، مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے راکھ ہو جس پر آندھی والے دن تیز ہوا شدت سے چل جائے۔ اس میں یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آگے رما دن ہے نا، تو بیسیکلی یہ ہے کا رما، اس کو کھول لیں دن، کیونکہ آگے آپ نے جوڑنا ہے، آگے ہے اشتدت۔ اب اشتدت کی جو الف ہے وہ ہو گئی وصلی، جب وہ وصلی ہو گئی تو وہ نہیں پڑھی جائے گی، اشتدت۔ تو اب آپ نے جب اس کو جوڑنا ہے تو جوڑنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ پھر عام طور پہ زیر لگا دیا، تو یہ بنے گا کرمادی نشتدت۔ ہمارے قرآن شریف میں وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں ایک چھوٹی سی نون لکھ کے اس کے اوپر زیر لگا دیتے ہیں، تو ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ عربی قرآن میں نہیں ہوتی، اور آپ مکہ مکرمہ جب جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایسے قرآن پڑھنے کو ملتے ہیں، یا آپ کے موبائل میں بھی ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو پڑھنا آنا چاہیے۔ لا یقدرون، قدر یقدر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر قابو پانا بیسیکلی، جس سے پھر قدرت کا لفظ بھی ہے، تو نہیں وہ قدرت رکھیں گے، مما کسبوا علی شیء، کچھ بھی اس میں سے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو بھی انہوں نے اعمال کمائے ہوں گے اور اپنی طرف سے نیک اعمال کیے ہوں گے، ان میں سے کچھ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی ہے، بلکہ یہ ذالکہ آیا پھر ہوا بھی آ گیا، یہ ہی دور کی گمراہی ہے، یعنی اس سے بڑھ کر گمراہی کیا ہو کہ انسان نے اللہ کی باتیں نہ مانی مگر ساتھ بہت ساری نیکیاں کی، قربانی دی، مال کی، وقت کی، اور بعض لوگوں نے جان بھی دے دی، ابو جہل نے تو اپنی گردن کٹا لی، سب کچھ دے دیا کہ ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی تو آسرا لگ جائے گا، اللہ رحمان و رحیم میں معاف کر دے گا، یہ دو چیزیں نہیں مانی کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑ دو، باقی بھی تو اتنے کام کیے ہیں تو کہیں اللہ راضی ہو جائے گا۔ بڑی دور کی گمراہی ہے۔ ایک گمراہی ہوتی ہے آپ رستے سے نکلے تھوڑا سا ادھر ادھر پھٹک کے تو کوئی چانس ہوتا ہے کہ آپ واپس آ جائیں، یہ دور کی گمراہی وہ ہوتی ہے جو بس اس کے بعد آپ واپس آنے کا کوئی امکان رہتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے رب کے حکم کو مانیں، اور صحیح معنوں میں اپنے نبی سے محبت کریں، اور صحیح معنوں میں اپنے رب پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں۔ لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا ان کے جو کچھ انہوں نے کمایا، یہی تو ہے دور کی گمراہی۔ الم تارا، کیا تم نہیں دیکھتے ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے تخلیق کیا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ، غایت کے ساتھ۔ تمہارا وجود اگر اللہ کے مقصد کے خلاف ہو جائے، اگر تم حق کو قبول کرنے والے نہ بنو، تو تمہارا کیا خیال ہے تم کس کام کے ہو؟ اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو کوئی محتاجی ہے تمہاری کہ تم اس کی عبادت نہیں کرو گے تو اس کی عظمت میں، اس کی حکومت میں، اس کی سلطنت میں کمی ہو جائے گی۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور لے آئے کوئی نئی مخلوق، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان اگر اس کی نافرمانیاں کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ ایک لمحے کے اندر ساری مخلوق کو تباہ کر کے اسی کا ایک بالکل نئی مخلوق نئے سرے سے کھڑی کر دے، اس کی تو یہ قدرت ہے۔ تو زمین و آسمان کو دیکھو، اس سے سمجھو کہ یہ کھلونا نہیں ہے کہ کسی رام نے سوچا کہ میں بور ہو رہا ہوں تو کھیلنے کے لیے زمین بنا دی اور پھر کہیں اور متوجہ ہو گیا، نہیں، یہ غایت کے ساتھ، مقصد کے ساتھ، پرپز کے ساتھ بنی ہوئی کائنات ہے، ہر جگہ پر نشانیاں ہیں اس اللہ کے ہونے کی، اللہ کے ایک ہونے کی، اور اس چیز کی نشانیاں ہیں کہ اس نے چھوڑا ہوا نہیں ہے، وہ انتظام بھی چلا رہا ہے، کل کو اس کے حضور واپس پیش بھی ہونا پڑے گا، تو اس کو ذہن میں رکھو اور اس بات سے ڈرو۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید،
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، عزیز کا مطلب ایسے ہوتا ہے زبردست۔ جب یہ نیگیٹو سینس میں آئے گا نا تو اس میں پھر الٹا ایمفیسس ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ پر ذرا بھی گرا نہیں، ذرا بھی مشکل نہیں۔ کوئی جو زبردست ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، کسی کے اوپر بھاری ہوتا ہے، اللہ کے لیے بالکل کوئی بھاری نہیں ہے، کوئی گرا نہیں ہے۔ وہ رحمت فرمانے والا بھی ہے، رحمان بھی ہے، وہ عدل کرنے والا بھی ہے۔ تو اس کو اگر انسان اپنی زندگی میں عدل سے کام چھوڑ دے، اگر وہ چیزوں کو ان کے مقام پر نہ رکھیں، اگر وہ اپنے ساتھی مخلوق کے ساتھ عدل سے کام نہ لیں، اگر وہ نافرمانیاں کریں، تو اللہ تعالیٰ انصاف کے تقاضے کے تحت ان کو ختم کر دے، بالکل ہی تباہ کر دے، نئی مخلوق لے آئے، تو اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے اوپر کوئی ذرا بھی مشکل نہیں ہے کہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے اور اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کو ذرا بھی مشکل نہیں۔ وبرزوا للہ جمیعا، برزوا بنیادی طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے کھلی ہوا میں نمودار ہونا، کہیں سے نکلنا، کہیں سے نکل کر کسی کے سامنے آنا۔ اور جو مشرکین کا مسئلہ تھا، وہ انہوں نے ایک آڑ بنائی ہوئی تھی اپنے لیے کہ یہ جو شریک ہیں، جو ہم جنہیں ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو وہ ہمیں بچا لیں گے۔ دیکھیں نا، ہم تو یاد آتا کرتے تھے تو داتا صاحب ہمیں وہاں بچا لیں گے۔ تو یہ اس آڑ کے پیچھے کھڑے ہیں، اس پردے کی اوٹ سے یہ باہر نکلیں گے، اس کے لیے یہ برازو کا لفظ استعمال ہو، ورنہ کوئی اور لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ اس میں وہ ایک بلاغت ہے کہ وہ جو اپنے شریک اور شفیع، ان کو جو اوٹ بنایا ہوا ہے، ان کو جو ایک اپنی طرف سے آڑ بنایا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے ہم بچیں گے، وہ آڑیں بھی وہاں موجود ہوں گی اور آگے سے ہٹ جائیں گی، اور سب کے سب اللہ کے حضور کھلی ہوا میں کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ یہ کافر بھی آ جائیں گے، اور جن کو یہ شریک ٹھہراتے تھے ان کی معلومات کے ساتھ یا معلومات کے بغیر۔ مثلاً ہوگا تو بنیادی طور پر یہ کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین تبعوا، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، وہ لوگ جن کی پیروی کی، وہ کہیں گے ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری بات مانو۔ ابھی ان آیتوں میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، جس نے کہا تھا شیطان نے، وہ بھی کہے گا کہ میری جان چھوڑو، مجھے ملامت نہ کرو، اور جنہوں نے کہا ہی نہیں تھا یا غوث کر کے شرک کرتے رہے، وہاں حضرت عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے، لوگ ان کی طرف جانے بھی لگیں گے تو وہ بھی بیزاری کا اظہار کریں گے کہ اب میرے پاس کیا کرنے آ گئے، میں نے تو تمہیں نہیں کہا کہ مجھے خدا کا شریک ٹھہرا لو۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کہیں گے کمزور لوگ ان سے جنہوں نے استکبار کیا، جو بڑے بنے رہے۔ بڑے بنے رہے بنیادی طور پہ اس سے مراد جو معاشرے میں بڑے ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ کے جو سردار تھے اور باقی لوگ اپنے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا تھا، یا جیسے علماء ہوتے ہیں تو وہ سردار ہوتے ہیں، اور جو نا علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو علماء اچھے بھی ہوتے ہیں اور علماء سو بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نیچے لگے رہے، جو انفلوئنسڈ تھے، جو انفلوئنس کے اندر تھے، انہوں نے جا کے اپنے بڑوں سے کہیں گے انا کننا لکم تبع، بے شک ہم تو تمہارے پیروکار تھے، ہم تو تمہارے تابع رہے ہیں۔ اور یہ تابع انسان سردار کے بھی رہتا ہے، مولانا کے بھی رہتا ہے، تابع انسان باس کے بھی رہتا ہے، تابع انسان بیوی بچوں کے بھی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم ایک دیتے ہیں، بیوی بچے فرمائی دوسری کر دیتے ہیں، تو اللہ کا حکم چھوڑ کر جب بیوی بچوں کی بات مان لی تو ان سے انفلوئنس ہو گئے، پھر ان کے تابع رہو گے، تو وہاں جا کر نہ بیوی بچے کام آئیں گے، نہ مولانا کام آئیں گے، نہ کوئی اور کام آئے گا۔ وہاں صرف انسان کے اپنے اعمال ہوں گے، اس کا اپنا خود جواب دینا ہوگا۔ وہاں ملیں گے اگر لوگ تو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ تو اگر ایسے ہوں گے جو سردار بنے تھے، جنہوں نے کہا تھا اچھا غلط، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا کر لو کچھ نہیں، میں تمہاری جگہ عذاب ہو دوں گا، میں جا کے جواب دے دوں گا،
جب آپ پہنچیں گے تو وہ کہیں گے پھر انہیں کہ بھائی ہم تو تمہارے پیروکار تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ مغنون جو ہے بنیادی طور پر غنیہ یغنا کا مطلب ہوتا ہے مالدار ہونا، غنی ہونا، ضرورت نہ ہونا، بے نیاز۔ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پھر تو بالکل ہی بے نیاز کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے باب فعال بنے گا اغنا یغنی، کسی کو ضرورت سے دور کرنا، کسی کی ضرورت پوری کرنا، کسی کے کام آنا۔ تو اس کے پھر جو مسلمن کے بدن پر بنے گا مغنیون یا مغنن، کام آنے والا۔ مغنن کی جو پلورل ہوگی وہ ہو جائے گی مغنون۔ تو کیا تم کام آ سکتے ہو ہمارے من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، مطلب یہ کہ کیا تم اللہ کے عذاب میں سے ہمارا کچھ بوجھ ہلکا کر سکتے ہو؟ من شیئن، کچھ، ذرا بھی، کسی بھی قسم کا، پورا تو نہیں ختم کر سکتے، وہ کہیں گے کچھ ہمارا عذاب کم کر سکتے ہو، جیسے وہ پہرے داروں سے کہیں گے کہ ایک دن کے لیے اللہ سے دعا کر کے کہیں ہمیں بچا دو، ان سے کہیں گے کہ بھائی یہ تو اللہ کا عذاب آ گیا، اب ہم تو تمہارے پیچھے لگے رہتے، تم ہمارے سردار تھے، تم ہمیں یہ مشورے دیتے تھے، تو جب تم نے ہمیں اس رستے پہ ڈالا تو اب ہمارا عذاب تم لے لو، سارا نہیں لیتے تو کچھ لے لو، کچھ تو بوجھ ہلکا کرو۔ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء۔ اور نمودار ہوں گے، حاضر ہوں گے اللہ کے حضور سب کے سب، تو کہیں گے کمزور لوگ ان سے جو بڑے بنے رہے کہ ہم تو تمہارے تابع دار رہے ہیں، ہم تو تمہارے فالوور رہے ہیں، تو کیا اب تم ہمارے کچھ کام آؤ گے اللہ کے عذاب میں سے کمی کرنے کے لیے؟ کچھ۔ قالو، وہ کہیں گے لو ہدان اللہ، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت بخشی ہوتی، اللہ نے تو غیر ہدایت دی تھی، خود ہی نہیں لی، لہدیناکم، تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے، اگر ہمیں وہ راستہ اللہ نے دکھا دیا ہوتا تو ہم تمہیں بھی دکھا دیتے۔ سواء علینا، برابر ہے ہمارے لیے، سواء مساوی کا لفظ اردو میں جس سے ہوتا ہے ہمارے لیے برابر ہے، اجزئنا، جزا فضا ہوتا ہے گھبرانا، چیخنا چلانا، ہمارے برابر ہے کہ اگر ہم چیخیں، انہوں نے ان کو بھی کہا اور اپنے آپ کو بھی کہا، ہم صبرنا، یا ہم صبر کریں، ہم صبر کریں یا ہم چیخیں۔ ما لنا من محیص، محیص ہوتا ہے بچنے کی جگہ، حاسا یحیسو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے بچنا، محیص پھر اسم الظرف ہے، ہمارے لیے کوئی بچنے کی جگہ نہیں، کوئی فرار کی جگہ نہیں، کوئی مفر نہیں، ہم چیخیں چلائیں یا ہم صبر کریں، جو مرضی کر لیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی فرار کا راستہ بچا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں یہ سارا منظر پینٹ کر کر دکھا رہے ہیں، قیامت کا دن آئے گا جن کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو انہوں نے تمہارے ساتھ یہ کرنا ہے۔ اگر آج کوئی تمہارا باس ہے، کوئی تمہارا لیڈر ہے اور وہ تمہیں جہنم کے رستے پہ لے جا رہا ہے، آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے مت چلو، یہ ڈھکوسلا اپنے آپ کو مت دو، میں نے تو 14 علوم نہیں حاصل کیے ہوئے تو مجھے تو فلاں نہیں پتا، تو میں تو معصوم ہوں اور میں تو بے گناہ ہوں۔ اگنورینس از نو ایکسکیوز، اپنے اعمال کا جواب خود دینا ہے تو اپنے اعمال کا فیصلہ بھی خود کریں، ڈو ناٹ ٹرائی ٹو ڈپینڈ آن اینی ون، کسی کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلانے کی کوشش مت کریں، اور دل کو تسلیاں نہ دیں کہ وہ مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا تو ہم تو بچ گئے، مولوی صاحب بیچارے کو فتوے انہوں نے تو صحیح دیا ہوگا، ان کا آدھی انفارمیشن دی آدھی نہ دی، یا ان سے فتوے میں کوئی غلطی ہو گئی، آپ کو تو اس کا حساب دینا ہے جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزئنا ام صبرنا ما لنا من محیص، کہیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت بخشی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت کا رستہ دکھا دیتے، برابر ہے ہمارے لیے، اب ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی راہ فرار نہیں۔ وقال الشیطان، اور شیطان بھی کہے گا جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا کہ یہ اب جو سردار ہیں ان کے پیچھے ان کے پیروکار ان سے لڑ رہے ہیں، ان کے پیچھے ہوگا، اب یہ میرے اوپر آ کے لعنت ملامت کریں گے، تو وہ بھی یہ کہے گا، یا اس کے بعد بیچ میں محذوف ہوگا کہ اس کو پاس جائیں گے کہ تو ہی پھر ہمیں بچا، تو وہ یہ کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا تو وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق کی، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، اللہ نے تو اپنے وعدے صاف واضح الفاظ میں بتا دیے، اور اللہ کا وعدہ بہت سادہ اور بہت سمپل ہے، اچھے کام کرو گے جنت میں جاؤ گے، برے کام کرو گے جہنم میں جاؤ گے، اینڈ آف دا اسٹوری، اس کے اندر کوئی پیچ
کوئی مشکل، کوئی پرابلم، کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں، سیدھی سیدھی سی بات۔ ہم اس میں ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں ہم نبی کی امت سے ہیں تو ہم جنتی ہو جائیں گے، ہم فلاں ہیں تو ہم بچ جائیں گے، اچھا یہ غلط کام کر لیا تو چلو وہ ٹھیک۔ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، جتنی استطاعت ہے صحیح صحیح کام کرتے رہو، اللہ اللہ خیر صلاح، ہیلے بہانے مت ڈھونڈو، کوئی کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے اپنا جو اصول ہے، جو سنت ہے، وہ قرآن میں بار بار واضح کر دی ہے۔ تو بے شک اللہ نے تم سے تو وعدہ کیا تھا سچا، وَوَعَدتُّكُمْ، اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے ان کی خلاف ورزی کی، میں نے وعدہ خلافی کی۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان، اور میرے پاس تمہارے اوپر کوئی سلطان نہیں تھی، کوئی اختیار نہیں تھا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اللہ کے گھر سے مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم باہر نکلنے لگتے ہیں تو شیطان آگے سے پاؤں اڑا دیتا ہے اور ہم گر جاتے ہیں اور مسجد نہیں جا پاتے۔ ہم دروازہ کھولنے لگتے ہیں تو وہ دروازہ دھڑم کر کے ہمارے منہ میں بند کر دیتا ہے اور ہم الٹ کے پیچھے گرتے ہیں اور ہم مسجد تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ اختیار تو شیطان کو نہیں دیا گیا۔ یہ بہت سارے لوگ جنوں سے ڈرتے ہیں اور جنوں کو بلاتے ہیں اور موکل ہوتے ہیں، یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا جن، سب سے خطرناک جن شیطان ہے۔ شیطان کے بعد یہ فزیکل آپ کو کچھ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ کیا اختیار تھا؟ الا ان دعوتکم، کہ میں نے تمہیں دعوت دی، میں نے تمہیں بلایا، فاستجبتم لی، تو تم نے میری دعوت قبول کر لی، تم نے میری بات مان لی۔ اتنا ہی تھا بس، اس سے اوپر تو کچھ نہیں تھا۔ تم نے اپنی مرضی سے میری بات مانی، فلا تلومونی، تو پھر اب مجھے ملامت مت کرو، اب مجھے برا بھلا مت کرو، کہو ولوموا انفسکم، اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ یہ منظر آنے والا ہے، ہونے والا ہے، جس وقت انسان شیطان کو لعنت ملامت کرے گا اور وہ جواب میں ہمیں لعنت ملامت کرے گا کہ تم خود ہی ذلیل ہو، تم خود ہی گمراہ ہو، خود ہی تم نے اپنا بیڑا غرق کیا ہے۔ تو اس منظر سے آنے سے پہلے اس شیطان کی باتیں ماننے سے بچ جائیں۔ آج موقع ہے، وہاں کوئی موقع نہیں ہوگا، کوئی آپشن نہیں ہوگی۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، اور کہے گا شیطان جب فیصلہ ہو چکے گا، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، اور میں نے تم سے وعدہ کیا پھر اس کے خلاف کیا، اور میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا تمہارے اوپر سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اس کو قبول کر لیا۔ بس مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم، مصرخ جو ہے نا، بنیادی طور پر یہ ہے سواد، رے اور خے، اس کے اندر مدد حاصل کرنے کا کانسیپٹ ہے، اور اس کے ساتھ آپ سمجھے پکارنے کا کانسیپٹ ہے۔ تو سارخا یس رخو کا مطلب ہو جائے گا مدد حاصل کرنے کے لیے پکارنا۔ اس سے جو باب افعال بنے گا، اسرخا یسرخو، اس میں مفہوم آ جائے گا مدد کرنا اور مدد کرنے کے لیے پکارنا، یعنی ایک پکارنے کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ تو پھر جو نارمل بنے گا وہ ہو جائے گا فریاد کرنا، باب افعال بن جائے گا فریاد سننا، فریاد سن کر مدد کو پہنچنا۔ تو مصرخ جو ہے پھر وہ مسلم کے وزن پر ہے پہنچنے والا، مدد کو آنے والا، فریاد رسی کرنے والا۔ تو ما انا بمصرخکم، اور میں نہیں تمہاری فریاد رسی کر سکتا، وما انتم، اور نہ ہی تم ہو۔ اب تم کیا ہو؟ بے تو ویسے ہی اس کا ماں کا صلہ آ گیا، مصرخن کی جمع ہوتی ہے مصرخون، اس سے جو جر آئے گی بے کی وجہ سے وہ ہو جائے گی مصرخین۔ جیسے یہاں پر مصرخکم آیا تھا تو یہ تنوین ختم ہو گئی، اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن لگنے کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی ہم نے اٹیچ پروناؤن لگانا ہے یہ کا۔ نہ ہی تم میرے مصرخ بن سکتے ہو، تو جب یہ کا اٹیچ پروناؤن لگائیں گے تو اس سے یہ نون کٹ جائے گی، دو یہ ہوں گی تو وہ یہ دو یہ اکٹھی ہو گئی، یہ شد والی آ جائے گی، بے مصرخیہ، اور نہ ہی میں اور نہ ہی تم میری داد رسی کر سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور بے شک میں انکار کرتا ہوں اس سے
جو تم نے شریک ٹھہرایا مجھے اس سے پہلے، یا مطلب یہ کہ میں نے پہلے سے انکار کیا ہوا ہے، یہ عذاب ہونے سے پہلے مجھے تو پتا تھا، میں تو پہلے سے انکار کرتا تھا، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ آج کے دن آنے سے پہلے تم مجھے شریک جو ٹھہراتے رہے، کس چیز میں شریک ٹھہراتے رہے؟ کون ہے جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں؟ ایسے ہی کچھ چند 100 لوگ ہوں گے دنیا میں کسی بھی زمانے میں جو شیطان کے بت بنا کے اس کی پوجا کرتے ہوں گے۔ شیطان کو شریک ٹھہرانے کا مطلب ہے اللہ کی بات نہ ماننا اور شیطان کی بات ماننا۔ جو لوگ بھی شیطان کی بات مانتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ میں نے تو بھائی اس کا انکار کیا ہوا ہے جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اس سے پہلے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالم ہی تو ہے، ظالموں کے لیے ہی تو ہے دردناک عذاب۔ جو بھی اطاعت میں خدا کا شریک کسی کو بھی ٹھہراتا ہے وہ ظالم ہے، وہ ظلم کرتا ہے، اور جو ظلم کرے گا اللہ نے اپنا ظلم بتا دیا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم شیطان کی پیروکاری نہ کریں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں، آپ حضور کی باتیں مانیں، آپ سے جینون دل سے محبت کریں، صرف زبان سے نعتیں پڑھنا کافی نہیں ہے، وہ بھی پڑھیں، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، جس کا ثبوت یہ ہے جو قرآن میں اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم، نہیں میں تمہاری داد رسی کر سکتا اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے، بے شک میں نے انکار کر دیا جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اس سے پہلے، بے شک ظالموں کے لیے ہی ہے دردناک عذاب۔ رضوان صاحب یہ بڑا کامنلی یوز ہوتا ہے انا اور انا، ان دونوں کو جی ذرا ان کے معنی کے ساتھ ذرا فرق تھوڑا بتا دیں گے ذرا؟ جی، انا کا مطلب تو بنیادی طور پر ہوتا ہے بے شک، اور انا کا جنرلی جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ کہ انا کا وہی مطلب ہوتا ہے جو ان کا ہوتا ہے ان جنرل۔ اور ایک قدم چلنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اسی طرح جیسے ایک مچھلی اب پانی کے تالاب میں، وہ مچھلی پانی سے باہر تو رہ نہیں سکتی۔ اب ہمارا سارا سودی نظام ہے، آپ کو تو جو بھی مسائل ہماری سوسائٹی میں چل رہے ہیں، تو کس طرح بندہ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے ہم؟ سوال کو اپنی تسلی ہوئی تھی تھوڑی سی کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو کس طرح یہ جنگ جو ہے نا حق اور باطل کی، یہ بڑی بڑی ڈیفیکلٹ بیان کر دینا اچھی بات ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ نے وہاں جا کر تو جواب دینا ہے نا، آپ نے اس چیز کا جواب دینا ہے جو آپ کی استطاعت میں ہے، تو آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق برائی سے بچنا ہے اور اسی کا آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو ان وغیرہ اس میں کس طرح ہے سائنس فلسطین میں اس کے جو حالات آپ کے سامنے، ہمارے کوک اسٹوڈیو بھی چل رہا ہے ٹی وی پہ، ہمارے جناب علی وہ پیپسی کے اشتہار بھی چل رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ سمجھ سے باہر، سمجھ سے باہر۔ نہیں وہ ٹھیک ہے نا، وہ تو لوگ کر رہے ہیں نا، سوال ہے کہ آپ کی استطاعت میں کیا ہے، آپ کی ڈومین میں کیا ہے، آپ اس کے حساب سے عمل کریں۔ میں آپ کو آسان مثال دیتا ہوں نا، مکہ کے اندر 360 بت رکھے ہوتے خانہ کعبہ کے اندر، لوگ مسلمان بھی ہو گئے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، ان میں سے کچھ لوگ فوت بھی ہو گئے جو مسلمان تھے، تو ان سے وہی سوال ہوگا نا جتنی ان کی استطاعت تھی، ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ خانہ کعبہ میں بت پرستی ہو رہی تھی تو تم نے کیا کیا، وہ ظاہر سی بات ہے ان کی کیپیسٹی میں نہیں تھا اس کو روکنا، ان کی کیپیسٹی میں تب آیا جب مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی، پھر اس کے بعد 10 سال لگے خانہ کعبہ سے بتوں کا صفایا ہونے۔ تو فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جو ہماری کیپیسٹی میں نا وہ ہم کر لیں، اس کو دنیا کے معاملات کو اس کا ایکسکیوز نہ بنائیں کہ معاشرہ بڑا خراب ہے اب ہم کیا کریں۔ ہاں معاشرے میں بڑی بے حیائی ہے، آپ کے بچے کی شادی آپ اس میں بے حیائی کون ہے، تو آپ سے اس کا جواب ہوگا، ہمسایوں نے کر لیا اب اس کا جواب آپ نے تو نہیں دینا چاہ کے کہ انہوں نے کیوں کیا۔
جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. ہم باب افتعال آلریڈی پڑھ چکے ہیں. باب افتعال کے اندر ایک تھوڑا سا اینگل ڈفرنٹ ہے جس کی وجہ سے بعض کو اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ اس میں ایک دو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو مزید بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے جیسے یہ صبر سے ہے تو اس میں آ گئی سواد شروع میں. جب شروع میں سواد آ جاتی ہے تو باب افتعال تو بنیادی طور پہ استبار بن جائے گا. اب یہ استبار جو ہے استیال استبار تو اس میں سواد اور تے جب آتے ہیں نا تو وہ تے پھر توئے میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ایکچولی تے کی جگہ توئے بن جائے گی اور لکھی بھی یہی ہوگی. تو آپ نے پہچاننا ہے کہ اچھا یہ توئے ہیں, اصل میں یہ تے تھی, یہ سواد کی وجہ سے توئے میں کنورٹ ہوئی ہے. اور بنیادی اس کا روٹ وہی ہے سواد بے رے, اور جو باب ہے وہ افتعال ہے. اور افتعال میں ہمیں پتا ہے جنرلی زیادہ ایمفیسس پایا جا رہا ہے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر قائم رہے, اس پر صبر سے ثابت قدم رہے. اسی طرح جب دال استعمال ہوتی ہے تو وہ بھی تھوڑی مشکل پیدا کرتی ہے. مثلا زیادہ یزیدو کسی چیز کا زیادہ کرنا, اس میں اضافہ کرنا, اسے افتعال اصولاً تو بنے گا نا افتعال یفتعیلو کے وزن پہ استیاد یستجیدو. یہ پھر فلو میں آپ کریں گے تو آپ کر دیں گے استاد یستادو. اب یہ تے اور دال جو ہے نا یہ بھی قریب المخرج ہے. تو یہ جب قریب المخرج ہوتی ہیں تو یہ پھر اکثر تے جو ہے دال میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو پھر یہ بن جاتا ہے ازداد یزدادو. اس کو بھی آپ نے جب دیکھنا ہے تو پہچاننا ہے. ہم نے پیچھے بھی سورہ یوسف میں پڑھا تھا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا, ہم اپنے گھر والوں کے لیے لائیں گے, اور ونفد و خانہ اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے. وَنَزْدَادُ خَيْلَ بَعِيرٍ, اور ہم زیادہ کر لیں گے ایک اونٹ کے برابر غلہ. تو یہ نزدادو سے پھر آپ نے امیجن کر کے بیکورڈ جانا ہے اور آپ نے سمجھنا ہے کہ اس میں ایک دال جو ہے یہ اصل میں تے تھی, یہ اصل میں یستادو تھا, باب افتعال تھا. تو ورنہ آپ کو کیونکہ تے نظر نہیں آ رہی ہوتی تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سا باب ہے. تو اس کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے اور پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ, جس سے آپ کو یہ یاد رہے اور آپ پہچان سکیں. تو اس میں آپ بتائیں جی ایسا کچھ استعمال ہوا ہے, باب افتعال کہاں پہ استعمال ہوا ہے اور کیا چینجز آئی ہیں؟ استفا استفا استفا, استفا بالکل ٹھیک. تو استفا میں پھر روٹ کیا ہوگا؟ سواد صفی سواد فایا سواد فے اور واو ہوتی ہے اس میں ایکچولی, وہ خیر ظاہر ہے انسان کو پریکٹس جی سے جی پتہ لگتا ہے. تو صفا کا جی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پاک ہونا. چن لینا. استفا کا مطلب ہوتا ہے چن لینا. صفا تو جی صاف کرنا, تو چننے کا مفہوم اس میں آ جاتا ہے, پاک ہونا, چنا ہوا ہونا ایکچولی ہوتا ہے. تو صفا یسو, اور افتعال استفا ہو جاتا ہے چن لینا. تو اس کا ماضی مضارع کیا بنے گا؟ صفا صفا صفی یسفی نہیں اب افتعال کا ماضی مضارع بتانا ہے. افتعال یفتعیل. دیکھیں ماضی پہلے بتائیں کیا ہوگا اس روٹ سے, سواد فے واو سے. استفا یستفی استفا 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 یستفیو, اور وہ پھر یستفی بن جاتا یستفی ہے. استفا جی یستفی, ٹھیک یستفی. ہوگا جی. اور مفعول کیا ہوگا اس؟ استفا کا بنایا تھا. ہاں جی, مصطفیٰ 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 ہے, مصطفیٰ ہے. تو فلو میں کیا بنے گا؟ مصطفیٰ مصطفیٰ بن جاتا ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ کا مطلب چنا ہوا بنتا ہے. اچھا جی, اس میں فمن استر ریسٹورا, تو اس کے اندر کیا ہے جی؟ زواد طورا زواد تا نہیں, توئیں تو
इफ्तियाल की ते है। तो सर दाद रारा हाँ, वाज जर रारा, जरर, जो उर्दू में दाद जरर का लफ्ज रारा इस्तेमाल जी होता है। जी तो जर जरर, तो इसका मादी क्या होगा? तकलीफ इस तकलीफ भूख इस तरारा इस तरारा, इस तरारा से बन जाता है भूख एक्चुअली, भूख इस नहीं, इस इस फेल से तरह मफूल क्या, मादी मादी क्या थी? इस तरारा बन जाता है एक्चुअली इस तर्रा, इस तरह इस तरह। मादी मुजारे क्या बनेगा? यस्तरु नहीं, फारूक साहब आप क्या कह रहे हैं? युस्तरु नहीं, यूज तो नहीं है मादी, मुजारे में ये पर पेश तो नहीं है। यस यस यस्तरु यस यस्तर यस्तरु यस्तर्रु, यस्तर्रु। सर तो कौन सी वजन पर आएगा सर ये असलमा के ये पैटर्न पर इस तरह यफ्ताइलू पे आएगा ना, असल नहीं, यफ्ताइलू के वजन पे आएगा, यफ्ताइलू, यस्तरीरु यानी यस्तर्रु। और इसका वो क्या बनेगा? मफऊल मुस्तर मुस्तर, ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या है फिर? फमानिस्तुर्रा क्या है? ये क्या चीज है? ये इन सब में कहाँ रिलेट करती है? बाब इफ्तियाल का मादी है, मुजारे है, मस्दर है, अमर है, मफूल है, क्या है? इफ्तियाल सर इफ्तियाल इफ्तियाल तो अमर इस्तरार होगा, वो इस्तरार उर्दू में हम इस्तेमाल भी इस्तर करते हैं, इस्तरार की कैफियत। जी ये तो इस्तरार नहीं लिखा हो ना, ये तो लिखा हुआ फमानिस्तुर्रा। इस्तुर्रा मादी मजहूल नहीं था। मादी मजहूल है, इस्तुर्रा मादी मजहूल अगर इसको बनाएंगे तो ये बनेगा हाँ जी जी सर फैंसी वाइज जी जी सर उस जी जी उस उस्तुर तुरीरा, उस तुरीरा पूरीरा फ्लो में बन जाएगा उस तुर्रा, यानी ये बीच वाली रेज में मदगम हो गई, बन गई दो रे और शद आ गई ना, तो उस तुर्रा हो गया। उस तुर्रा फिर पीछे से जुड़ा तो ये क्योंकि हमदा वसली थी तो ये पढ़ा नहीं गया, फमानित तुर्रा हो गया। इसको अगर लहदा पढ़ेंगे तो ये इस तुर्रा नहीं है, ये उस तुर्रा है। अच्छा जी, इसमें इस्तुर जी तश्तही तश्तही, तश्तही का रूट क्या होगा? शीन या हा शीन, शीन हा शीन हा शीन और ये हा या का एक्चुअली शीन हा वाव होती है ऐसे, ये तो इसका मतलब है जी जी किसी सर चीज वो की चेंज तलब होकर होना। जी तो इससे मस्दर क्या बनेगा? इश्तिहा 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 इश्तिहा, उन इश हाँ, लेकिन इश्तिहा बन जाता ना फिर, वो हम जो उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, इश्तिहा उन्हीं है। इश्तिहा, जो हम कहते हैं खाना का भूखना हो तो हम कहते हैं मुझे इश्तिहा नहीं है। और इसका मादी मुजारे क्या होगा? इश्तिहा इश्तिहा इश्तहा इश्तिहा हो जाएगा माजी माजी, इश्तिहा माजी यस्तही यश्तही हो जाएगा मुजारे, जो यहाँ पर आया तश्तही। अच्छा, इसके अलावा तो नहीं है कोई? तद्दाऊ तद्दाऊ, ये भी है, इसका तद्दाउना क्या रूट होगा? तद्दा दाल दाल आइन वाव और वाव दाल ऐन हमजा वाव, आएगा सर दा यदू, पुकारना, वाव दा दाल यदू ऐन वाव है ये। दा यदऊ जी सर तो इससे कैसे बनाई है? अब इसके ब्रेक डाउन, मतलब ये इससे तद्दाऊ कैसे बनी? सर फेले यानी ये मुजारे है तदव फेले तदब्बरा मुजारे के है, पैटर्न नहीं तदब्बरा के बटन जी नहीं है। सर दआ ये तद तदब्बरा में तो जी नहीं बेस और सर शद नहीं होती है ना। नहीं ये तो वीक लेटर्स का है जी जी सर
اب اس کا پہلے مضارع بنانے کی کوشش دعا کرتے ہیں نا. یدعو دال عین واو ہو گیا تو تدعو یفتعیلو کے وزن پہ کیا بنے گا؟ یفتعیلو یہ یفت- فے کی جگہ آ جائے گا، دال تے کی جگہ تو ید تے آئے گا. ید 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 تائیبو تدی یستعیو تو وہ ایسے ہوگا نا، ڈراپ ہو ید جاتا تائیبو. ہے حصہ. تو اس میں پہلا سٹیپ کیا ہوگا، یہ دال اور تے مل کے دال ہی بن جائیں گی. مل جاتے ہیں. تو جب یہ مل جائیں گی تو یہ بن جائے گا دال مشدد. یدعیبو ید یہ بن ید جائے گا ید یدعو. ید تو یدعو وہ پکارتا ہے، تدعو تو پکارتا ہے، تدعون تدعو تم سب پکارتے ہو یا تم سب پکارو پکار. گے. تو جنت میں وہ ملے گا جس کی بھی تمہارے نفس خواہش کریں گے، اور وہ ہوگا جو بھی تم جو بھی مانگو گے، جو بھی پکارو گے. اچھا جی، اس کے اندر یہ آخری ہے. تاکلون تدخرون تدخیرون. تدخیرون میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے آیا؟ اس کا مطلب آتا ہے کسی کو؟ چھپانا دال سر، خیر جو کچھ جمع کر آتے ہیں، ذخیرہ کرنا. ذخیرہ اندوزی کرنا، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو ذخیرہ کرنا سے پھر یہ کیا بن گیا، کیسے ہوا؟ یعنی ذخیرہ میں روٹ کیا ہوگا؟ جی فاروق صاحب آپ کا کیا خیال ہے، روٹ کیا ہوگا؟ دال خی اور رے. نہیں، یہ ذخیرہ والا ہے، یہ اتنی تو سمجھ آ گئی. تو نہیں. دال نہیں ہے اس کے روٹ میں، دال ہے. زال خے سر اور رے. سوال نہیں سمجھ رہا. سوال تدخیرونہ پہ ہے نا. یہ تو عائشہ صاحب نے بتا دیا کہ یہ ذخیرہ سے ہے اصل میں. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ یہ کیسے آیا ہوگا، کیسے بنا ہوگا تدخیرون. فاروق صاحب یہ بتائیے، ذخیرہ ماضی سے ہے یا شروع مضارع ہو. ہے؟ ذخیرہ یہ جو ہے مضارع ماضی ہے یا مضارع. یہ تو اب مضارع یہاں ہے. پہ اس مضارع کو ہم زال خے اور رے سے بنانے کی کوشش کریں تو کیسے بنے گا؟ یعنی یہ پلورل ہے نا، تو یفتعیلون ہو گیا. یا اگر ہم اس کا واحد لے لیں تو ہو جائے گا تدخیرو. تو تدخیرو شروع کیسے ہوا؟ یفتعیلو کو وہ کیا کریں گے جب زال خے اور رے ڈالیں گے؟ دخیرو نہیں، یفتعیلو میں ڈالنا ہے نا. یفتعیلو یہ بنے گا یستخیرو، ایسے نہیں بنے گا. جی سر. تو اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ زال اور تے یہ دونوں مل کے مدغم ہو کے بن گئی ہیں. کیا بن گئی ہیں؟ دال پہ شاد آ جائے گی، وہ آ جائے گی تنوین آ زال جائے بن گی. گئی ہے شاد والی. تو یہ بن جائے گا ید دخیرو. تو ید دخیرو ہوگا وہ ذخیرہ کرتا ہے. تو تد دخیرو کیا ہو جائے گا؟ تم سب تد دخیرون تم سب ذخیرہ کرتے ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ تم السلام سب نے ان سے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں جو تم کچھ کھاتے ہو جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنا لے. آمین یا رب العالمین.